अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी थे और साथ ही साथ मूसा अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़्म रसूलों में से जो एक हैं, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये उनके भाई थे। साथ ही साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दोनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन के पास भेजा था। ये मकाम व मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हारून अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया था। साथ ही साथ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उस वक्त मिस्र के हालात आखिर क्या थे, ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले पैदा हुए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ही आपको नबूवत अता फ़रमाई थी। हज़रात मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ये सगे भाई हैं, बहुत बड़े हौसलामंद और बुर्दबार थे। बनी इसराइल आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। वो मूसा अलैहिस्सलाम से 3 साल बड़े थे। हज़रात मोहतरम, जिस वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त मिस्र के हालात आखिर क्या थे, अब ज़रा वो भी समाअत करें। फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की जानिब से एक आग निकली जिसने मिस्र का इहाता कर लिया, मिस्र को घेर लिया और तमाम क़ुब्तियों को उसने जला दिया। उस वक्त मिस्र में बड़ी बड़ी कौमों में से 2 कौम यानी क़ुब्ती कौम और बनी इसराइल कौम मिस्र में आबाद थी। क़ुब्ती वो कौम है जिस कौम से फ़िरौन था और बनी इसराइल जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी। मूसा अलैहिस्सलाम को जो लोग मानते थे वो तमाम कौम बनी इसराइल थे, लेकिन बनी इसराइल को उसने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। जो आग निकली थी उसने सिर्फ क़ुब्तियों को जलाया, उसने किसी भी बनी इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस ख्वाब से फ़िरौन बहुत परेशान हुआ। उसने ख्वाब की ताबीर बयान करने के लिए ये माहिरीन को बुलाया और पूछा कि इस ख्वाब की ताबीर आखिर क्या हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस ख्वाब से तो यही समझ में आता है कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी बादशाहत का ज़वाल का सबब बनेगा, तुम्हारी बादशाहत को उखाड़ फेंकेगा। ये सुनकर फ़िरौन ने हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल में जो बच्चा भी पैदा हो उसे ज़बह कर दिया जाए। इस तरह उसके हुक्म से हज़ारों की तादाद में उनके बच्चे ज़बह कर दिए गए। वो जो ज़बह किए गए उनकी तादाद तकरीबन 12,000 या 70,000 थी। इतनी बात वाज़ेह है कि हज़ारों की तादाद थी। बल्कि एक रिवायत में तो ये भी है कि हर साल तकरीबन 80,000 बच्चों को, बनी इसराइल के 80,000 बच्चों को फ़िरौन कत्ल कराता था। हज़रात मोहतरम, रब ताला ने बनी इसराइल को यही हालात याद कराने के लिए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बनी इसराइल को याद करने के लिए कहा कि तुम्हारे आबा व अजदाद पर हमारे बड़े इनाम थे, वो भी शुक्र करने के बजाय रब ताला के अहकाम का इनकार ही करते रहे और खाइब व खासिर हुए। तुम्हें चाहिए कि तुम नसीहत हासिल करो। हज़रात मोहतरम, फ़िरौन ने यह हुक्म नाजिल कर दिया कि कोई भी बनी इसराइल का बच्चा अगर पैदा हो तो वो बचना नहीं चाहिए, उसको फ़ौरन मार दिया जाए। ये फ़िरौन ने हुक्म हर चहार जानिब कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद, क्योंकि जो पैदा होने वाला है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा करना है, वो पैदा होकर रहेगा। अब यहाँ पर फ़िरौन के जो मानने वाले थे, फ़िरौन के जो दरबारी लोग थे, उन्होंने फ़िरौन से कहा कि अगर आलिजा, अगर हम इसी तरह बच्चों को मारते रहें तो हमारी खिदमत कौन करेगा, हमारी ग़ुलामी कौन करेगा, हम ग़ुलामी किससे कराएंगे, हमारे काम धाम कौन करेगा, हमारी खेती बाड़ी और हमारे जो काम हैं उनको करेगा कौन अगर हम
سارے بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دیں گے تو ہماری خدمت آخر کون کرے گا؟ تو فرعون نے ایک حکم نازل کیا کہ ٹھیک ہے 1 سال کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے، پھر دوسرے سال کے بچوں کو مارا جائے، پھر 1 سال کے بچوں کو چھوڑا جائے، پھر 1 سال کے بچوں کو مارا جائے۔ اس طرح فرعون نے ایک نیا حکم اتارا اور بولا کہ جاؤ اس حکم کو پورے بنی اسرائیل میں لاگو کرو، اور اس طرح بنی اسرائیل کے بچوں کو اب مارنے کا ایک نیا نظام اس نے قائم کیا۔ حضرات محترم، اب دیکھیں یہاں پر آپ اللہ رب العزت کی قدرت کہ جس سال بچوں کو چھوڑنے کا حکم تھا کہ اس سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تقریباً 3 سال پہلے، اور جس سال بچوں کو مارنے کا حکم تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور ہے بھی وہی بات کہ جس کو اللہ رب العزت بچانے پہ آئے تو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں تھے، کتنے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہیں، لیکن مجال ہے کہ مچھلی ان کو ذرہ برابر کوئی تکلیف پہنچائے، اور کئی دنوں بعد مچھلی کے پیٹ سے وہ صحیح سلامت باہر آئے۔ حضرات محترم، ہر چیز اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو بچانے پر آئے تو پوری دنیا مل کر بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور اگر اللہ رب العزت ہی کسی کو تباہ و برباد کرنے پر آئے تو پوری دنیا مل کر بھی اس کو بچا نہیں سکتی۔ حضرات محترم، اب یہاں پر یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ تمام باتیں ہوئیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام والے ایپیسوڈ میں اور ان کی جو سیریز ہے میں نے اس میں وہ تمام باتیں بیان کی ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آخر پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ وہ جائیں آپ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والی پوری سیریز جس میں کئی سارے ایپیسوڈز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک کی تمام باتیں میں نے اس میں بیان کر رکھی ہیں۔ اب اس میں ہم حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو آخر کیا حکم دیا، اب ذرا وہ سماعت کریں۔ جب وہ دونوں بڑے ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کو فرعون کی جانب بھیجا کہ جاؤ فرعون کو اور تبلیغ کا دونوں بھائیوں کو حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر فرمایا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا عرض کیا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھے، اور میرے لیے میرے گھر والوں سے ایک وزیر کر دے۔ وہ کون؟ میرا بھائی ہارون، اور ساتھی سے میرا بھائی ہارون علیہ السلام، اس سے میری کمر مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر کہ ہم کثرت سے تیری پاکی بیان کریں اور کثرت سے تیرا ذکر کریں، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام تیری مانگ تجھے عطا ہوئی۔ حضرات محترم، جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اسے سیدھا راستہ دکھاؤ، جب حکم دیا تو بظاہر یہ بہت عظیم کام تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کامل عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے رب تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ جب تو نے مجھ پر اتنا بڑا کام لازم کر دیا ہے تو میرا سینہ کھول دے۔ ہو سکتا ہے کہ زبان میں پیدائشی طور پر لکنت ہو جس کے زوال کی آپ نے دعا کی ہو، لیکن زیادہ مشہور یہی ہے کہ آپ کی زبان بچپن میں جل گئی تھی جس کی وجہ سے بولنے میں لکنت آ گئی تھی۔ حضرات محترم، اب یہاں پر اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون نے آپ کو ایک مرتبہ اٹھایا ہوا تھا، آپ نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچ لیا اور زوردار تھپڑ مارا۔ چونکہ وہ آپ اپنی داڑھی میں لال و جواہر سجا کر رکھتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس کی داڑھی کو کھینچنے کی وجہ سے غصے میں اس نے آپ کو تھپڑ مار دیا اور کہا کہ یہی میرا دشمن ہے۔ ایک تلوار والے شخص کو بلا کر آپ کو قتل کرنا چاہا تو اس کی زوجہ یعنی حضرت آسیہ جو موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتی تھی کہنے لگی یہ بچہ ہے، اس نے تو تمہارے جواہر دیکھ کر کھینچا ہے، اسے ابھی یاقوت اور آگ کے انگاروں میں آخر کیا تمیز ہے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ اب یہاں پر خیال رہے کہ دعا کرتے وقت یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا ایک بھائی ہے جس کو میرا مددگار بنا۔ یہ خیال رہے کہ دعا کرتے وقت یہی حالت تھی کہ ہارون علیہ السلام کی زبان میں
کوئی لکنت نہیں تھی، وہ کلام صاف کرتے تھے اور ان کا جو انداز بیان تھا وہ فصیح ہوا کرتا تھا، ان کی بات کو آسانی سے لوگ سمجھتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کی زبان کو سمجھنے میں لوگوں کو مشکل درپیش آتی۔ جب آپ نے دعا کی اور رب تعالیٰ نے اسے قبول فرما کر یہ مژدہ سنایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تمہاری مانگ تمہیں دے دی گئی، تو آپ کی زبان مکمل صحیح ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام سے زیادہ فصاحت حاصل ہو گئی، لیکن آپ نے دعا میں حضرت ہارون علیہ السلام کی جو معاونت طلب کی تھی وہ بھی قبول ہو گئی، یعنی رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ نے آپ کی زبان کو درست فرما کر مزید احسان فرماتے ہوئے آپ کو ہارون علیہ السلام کی معاونت بھی عطا فرمائی۔ حضرات محترم، بالآخر اللہ رب العزت نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا میں نے مخصوص کر لیا ہے تمہیں اپنی ذات کے لیے، اب جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیاں لے کر، اور نہ سستی کرنا میری یاد میں۔ آپ دونوں جائیں فرعون کے پاس، وہ سرکش بنا بیٹھا ہے، اور گفتگو کرے اس کے ساتھ نرم انداز سے، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا میرے غضب سے ڈرنے لگے۔ حضرات محترم، دونوں بھائیوں کو یعنی حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نرم بات کرنے کا حکم دیا کہ وہ تمہاری سخت گفتگو سے طیش میں آ کر تمہارے لیے مصیبت نہ بن جائے، اور تمہاری وجہ سے جو دوسروں کو تعلیم حاصل ہونی ہے اس کا مقصد بھی نہ فوت ہو جائے۔ ہر مبلغ کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ حضرات محترم، آخرکار یہاں پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو وہاں پر کہا کہ میں کہتا ہوں قول لین، وہ یہ کہ اس میں نرمی ہو، کوئی سختی نہ ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ فرعون سے نرم کلام کرے تو دوسروں کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی نرم کلام کرے۔ یہاں پر لعلہ میں لعلہ کے معنی میں جو امید اور رجا ہے اس کا تعلق ذات باری سے نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے ہے، یعنی تم اس امید پر پوری کوشش کرنا کہ شاید وہ ہدایت قبول کرے اور اللہ رب العزت سے ڈرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا انا رسول ربک، اے فرعون ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں، تو وہ چوکا اور بڑبڑایا میرا بھی کوئی رب ہے، سب مصریوں کا رب میں ہوں، میرا کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام غلط کہہ رہا ہے، موسیٰ غلط کہہ رہا ہے۔ اس نے پوچھا ذرا اس رب کی حقیقت تو بتاؤ جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایک فقرہ کہا اور کوزے میں دریا بند کر کے رکھ دیا اور فرمایا میرا پروردگار وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو اس طرح پیدا کیا کہ وہ اپنا وظیفہ حیات اور مقصد تخلیق بحسن و خوبی ادا کر سکے۔ حضرات محترم، ایسی بہت ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے فرعون سے کہیں۔ بالآخر جب فرعون نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی بات نہیں مانی تو اللہ رب العزت نے اس کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے دوسری جگہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں فرعونیوں سے نجات دے گا تو میں تمہیں رب تعالیٰ سے ایک کتاب لا کر دوں گا جس میں حرام و حلال، امر و نہی کا ذکر ہوگا۔ اسی وعدے کے مطابق آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے توریت لینے طور پر چلے گئے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ذی الحجہ کے 10 روزے رکھیں، اس طرح 40 دن بڑھا کر 40 کر دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا جو خود بھی مستقل نبی تھے۔ یہ نیابت نبوت میں نہیں تھی بلکہ رسالت میں بھی تھی، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام فقط نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے، اس لیے آپ نے انہیں اپنے منصب رسالت کا نائب اور خلیفہ بنایا، وہ بھی فقط طور سے واپسی تک۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی قوم بت پرستی میں مشغول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی گمراہی کو دیکھ کر حمیت دینی اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اتنے شدید غصے میں آئے کہ آپ سے بے اختیار توریت کی تختیاں گر گئیں اور اسی بے اختیاری کی صورت میں اپنے بڑے بھائی کے سر اور داڑھی کو پکڑ کر کھینچنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوا بلکہ مدح کے ضمن میں آیا کہ آخرکار ہارون
کہ عذر بڑے یعنی آخرکار بھائی کے عذر پیش کرنے پر ان کی دلجوئی کے لیے رب تعالیٰ کے حضور دعا کی، اے اللہ تعالیٰ مجھ سے غصے کی حالت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو یا میرے بھائی ہارون سے قوم سے عاجز آنے کی وجہ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرمانا۔ ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل آپ کو مجبور کر دیا، آپ کو قید کر لیا اور آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے کہ اگر تم نے بچھڑے کی پوجا ہمیں نہیں کرنے دی تو ہم تم کو جان سے مار دیں گے۔ حضرات محترم اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کا بھی ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پہاڑ پر گئے تو وہاں ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم نے حضرت ہارون کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ ہمیں تم سے زیادہ محبوب تھے اور وہ نرم مزاج تھے، ان کی اس بیہودہ کلام سے بھی آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا جنہوں نے ہارون علیہ السلام کی لاش کو اٹھایا اور وہاں سے گزارا جہاں بنی اسرائیل کی محفلیں قائم تھی اور فرشتے ہارون علیہ السلام کی وفات کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بری فرمایا اور فرشتے ہی ہارون علیہ السلام کی لاش کو لے گئے اور انہوں نے ہی انہیں دفن کیا۔ السلام علیکم۔